अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अब से कुछ ही देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आप देख रहे थे और उसमें 3 से 4 अहम निकात सामने आए फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू को देखते हुए। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये तासुर के 90 नो गो एरिया है, ये गलत है, उसकी भी उन्होंने वजाहत की। फिर उन्होंने कहा कि जो वकास शहीद जो मुत्तहिदा के कारकुन थे उनकी जो शहादत हुई उस पर उन्होंने अपील की, मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वाकई की तहकीकात की जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा इसके सबूत में कि हमारे पास इस कत्ल के हवाले से अहम सबूत भी मौजूद हैं। और एक और अहम बात उन्होंने कही, कल का जो रद्द अमल था मुत्तहिदा की क़यादत को उसके बारे उन्होंने कहा कि हमें इस सारे मामले में जो हम वजाहत पेश कर रहे हैं या अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं इसको देखते हुए कतन ये तासुर ना लिया जाए कि हम फरीक हैं या इट्स रेंजर्स वर्सेस एमक्यूएम या एमक्यूएम वर्सेस रेंजर्स, ऐसा हरगिज नहीं है। हम अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, इसे सुना जाए। और फिर उन्होंने कहा कि 90 और जो इत्तराफ के इलाके हैं उसमें फर्क करना होगा। और उन्होंने तफसील भी बताई कि 110 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक 17 साल का अरसलान नामी बच्चा भी शामिल है जो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तो अपने जो ग्रीवेंसेस थे वो उन्होंने भरपूर तरीके से अभी पेश किए। और रात को हमने देखा कि मुत्तहिदा कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, अपना नुक्ता नज़र जो है उसको सरेनौ उन्होंने पेश किया उस खास इंटरव्यू में। तो शामी साहब, 2 अहम बातें सामने आई। एक तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा मुत्तहिदा की जानिब से वकास के कत्ल का, और दूसरा असलहे के हवाले से फारूक सत्तार साहब ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कुछ देर पहले लाइसेंसेस और परमिट्स भी दिखाए कि जो भी असलहा बरामद हुआ, रिकवर हुआ, जिसे कहा जा रहा है कि ये नेटो के इस्तेमाल में था, इसके हमारे पास तमाम तर लाइसेंस मौजूद हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं। जो भी तफ्तीश करने वाले अदारे हैं उनको हदायत की जानी चाहिए वजीर आजम की तरफ से, वजीर आला की तरफ से जी, कि वो तमाम असलहा जो है वो सामने रख दिया जाए जी, और जिसका लाइसेंस है वो भी देख लिया जाए, और जिनका लाइसेंस नहीं है वो भी देख लिया जाए और बता दिया जाए लोगों को। ठीक, तो ये कोई मुतालबा जो उनका है इसमें अपना वजन पाया जाता है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये नो गो एरिया नहीं है या है, ये एक अलग चीज है। असल बात यह है कि वहां से जो लोग पकड़े गए हैं अगर वो मुजरम थे तो फिर उनको वहां पनाह क्यों मिली हुई थी या वो इर्द गिर्द क्यों रह रहे थे। तो एमकेएम को जायजा लेना चाहिए अपनी सफों का, उसकी सफों में कौन लोग हैं ठीक, जो मुजरमों को पनाह देते हैं सही, या मुजरमाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती करते हैं। ठीक। तो अल्ताफ हुसैन साहब जो है उन्होंने कल 2-3 बार मीडिया से गुफ्तगू की है जी, तकरीर की है, फिर इंटरव्यू दिए हैं, और उन्होंने पहली बात तो ये कही कि कुछ लोग जो हैं पार्टी की बदनामी का बायस बन गए। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 90 के इर्द गिर्द के इलाकों में अगर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं तो या मौजूद थे तो जाहिर है कि वो हमने नहीं रखे हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त जो है वो ढीली पड़ी है क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं, फासले पर इतना अरसा हो गया, 22-23 साल बीत चुके, बाहर हैं, अगर पासपोर्ट मिल जाए तो वापस आने पर तैयार हैं। और उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम जो मुजरम हैं उनको तहफ्फुज करेंगे या उनके लिए कोई तहरीक चलाएंगे या उनके लिए कोई हंगामा उठाएंगे। देखिए, असल ये एक बड़ी संगीन बात है कि सजा याफ्ता लोग या ऐसे लोग जो पुलिस को मतलूब हो उनको 90 में रखा जाए या 90 के इर्द गिर्द वो पाए जाए। अब मुत्तहिदा ये फर्क कर रही है कि ये हमारे मरकज में नहीं थे। ठीक है, मरकज में नहीं थे, मरकज के इर्द गिर्द मौजूद थे। आपको मालूम है कि किसी शख्स को, ऐसे शख्स को जो अदालत को मतलूब हो, पनाह देना वो भी एक बड़ा जुर्म है। और ये जो ओसामा बिन लादेन का मामला हुआ और जिस पर हमला हुआ अफगानिस्तान पर अमेरिका का और नेटो फोर्सेस का, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? अफगानिस्तान ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था उनका। और जो 9/11 के जितने भी मुलजिम थे जिन्होंने ट्विन टावर्स पे हमला किया था उनमें एक भी अफगान बाशिंदा शामिल नहीं था, ना कोई पश्तून था, ना कोई पाकिस्तानी था। लेकिन जब अमेरिका ने अपना मुलजम करार दे दिया ओसामा बिन लादेन को
اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے اس بات کی توثیق کر دی اور یہ مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور افغانستان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ سپرد کر دے بین الاقوامی طاقتوں کے اس کو یا اقوام متحدہ کو دے دے. لیکن سر ان دونوں پہلے سن لیں، پہلے بات سن لیا کریں پھر آگے چلیں. تو جب اور اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دی کہ اگر افغان گورنمنٹ وہ سپرد نہیں کرے گی اسامہ کو تو پھر حملہ ہو سکتا ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، حکومت کو ختم کیا جائے گا. اور وہ جو نیٹو فورسز کی کارروائی تھی اور جو امریکہ کی کارروائی تھی اس نے ملا عمر کی حکومت کو ختم کیا. بالکل ٹھیک. اور اسامہ بن لادن کا پیچھا کرتے ہوئے گویا امریکہ کا جو ملزم تھا، جو بہت سے لوگوں سے اتفاق نہیں کرتے، اسامہ بن لادن کو وہ ذمہ دار نہیں سمجھتے، لیکن امریکہ جو تھا جس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا وہ اس کو اپنا ذمہ دار سمجھتا تھا اور باقی بین الاقوامی طاقتیں اس کے ساتھ تھیں. اور اس کو اسامہ بن لادن کو گرفت میں لانے کے لیے افغانستان پر قبضہ ہوا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مطلوب ملزم ہوتا ہے اس کو پناہ دینا جو ہے وہ قانون کی نظر میں کتنی بڑی کارروائی کا سبب بن جاتا ہے. تو اگر وہ لوگ یہاں موجود تھے 90 میں یا 90 کے ارد گرد موجود تھے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ 90 کی سیکورٹی کا کیا بنے گا. اگر ارد گرد لوگ ایسے پائے جائیں جو قانون کو مطلوب ہوں تو یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس کا جواب بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو دینا چاہیے اور آج جو ان کا لہجہ ہے، جو رویہ ہے، بالکل درست ہے. ایم کیو ایم کو پارٹی نہیں بننا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف یا جو قانون شکن ہے ان کے حق میں، اور بالکل ایک کارروائی کی اجازت دینی چاہیے اور اس میں تعاون کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دل سے احترام کرتے ہیں تمام اداروں کا اور ہم نے جب 4 گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا تو اس بیچ میں کوئی گولی نہیں چلی، نہ کسی کو روکا گیا اور یہ تاثر نوگو ایریا کے یہ بھی غلط ثابت ہوا. اور نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس میں جب لوگ اکٹھے ہوئے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو احتجاجی کیفیت پیدا ہوئی شہر میں، بس ٹھیک ہے، ایک وقتی رد عمل ہوا، اشتعال آ گیا، لیکن متحدہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کا ایک سیاسی رول ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے، اس کو اپنی طاقت سنبھالنی چاہیے، اپنی سیاست کو درست کرنا چاہیے اور اب سیاسی طور پر لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ جو اسلحے کا ذکر تھا جس کے پرمٹس اور لائسنس بھی فاروق ستار صاحب نے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے دکھائے، اس حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی ایک ٹویٹ کی صورت میں اپنے موقف کا اظہار کیا. ذرا وہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر دکھانا چاہیں. جی 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 انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اطلاع عرض ہے کہ امریکہ اور آئی ایس ایف نے کبھی بھی کراچی بندرگاہ کو ہتھیاروں، بارود کی ترسیل کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا تھا جس کا جواب انہوں نے دیا. اور دوسرا بھی ٹویٹ جواب میں انہوں نے لکھا کہ دنیا بھر میں فوجی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے موجود سخت اور مؤثر نظام عمل کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات رونما ہونا ناممکن ہے. تو یہ متحدہ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ٹویٹ. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کا اسلحہ چوری نہیں ہو سکتا. متحدہ کا نقطہ نظر جو ہے اس میں، یعنی نہ بھی یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ متحدہ نے تو کہیں نہیں کہا کراچی سے ترسیل ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، نہ حکومت نے یہ بات کہی ہے. اور یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کی ہے، جن صاحب نے جواب دیا ہے میرا خیال کو جغرافیہ سے ناواقف ہے، کیونکہ افغانستان میں جتنی بھی نیٹو سپلائی ہو رہی تھی وہ سمندر ہی کے راستے پاکستان پہنچتی تھی. اب کراچی پورٹ سے نہیں جاتا تو پورٹ قاسم پہ اسلحہ آتا تھا، گوادر سے جانے سے رہا یا وہ ایران کی کسی بندرگاہ میں جانے سے رہا یا دبئی جانے سے رہا یا ممبئی جانے سے رہا. تو کراچی کی پورٹ ہے، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پورٹ قاسم موجود ہے، تو پورٹ قاسم کو استعمال کیا جاتا تھا. تو اب جو صاحب یہ جواب دے رہے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سوال کا، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے کہا پورٹ قاسم کہیں اور واقع ہے، شاید یہ پنجاب میں واقع ہے کہیں یا کسی اور خطے میں واقع ہے. لفظ استعمال کیا کراچی بندرگاہ. تو کراچی بندرگاہ جو ہے کراچی کا ساحل مراد ہوگا. کراچی جو ہے کراچی کی بندرگاہ بھی اس پر موجود ہے اور پورٹ قاسم جو ہے وہ بھی اس پر موجود ہے. ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں. اس میں اس کی جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے یا جواب دیا ہے، تو جواب تو انہوں نے اپنی جگہ دے دیا، لیکن اس میں ایک الجھاؤ موجود ہے جغرافیائی طور پر، کیونکہ یہیں سے پورٹ قاسم ہی سے اسلحہ آتا رہا ہے اور یہیں سے سپلائی ہوتا تھا.
باقی یہ بات ہے کہ وہاں سے کوئی چوری ہوا یا نہیں ہوا، یا وہاں سے پھر یہ بھی امریکی فوجیوں نے یا نیٹو فوجیوں نے کسی کو بیچ دیا، یا وہاں آ گیا یا یہاں آ گیا، بے شمار امکانات، بڑے امکانات موجود ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے پہلے جائزہ لیا جائے۔ رینجرز کے جو کرنل صاحب تھے انہوں نے بھی شبہ ظاہر کیا تھا، ان کا ذاتی رائے میں، ہاں جی، اور پہلے اس طرح کی ذاتی رائے دینی نہیں چاہیے، اس طرح کے مقامات پر بالکل محتاط بات کرنی چاہیے، اور پھر اس پہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ بالکل تو اب یہ جائزہ لینا چاہیے، اس سلسلے میں قوم کو باقاعدہ اعتماد میں لے رینجرز جو ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ کراچی کا جو واقعہ اس کا فالو اپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام میں، اور اس میں اہم بات یہ بھی تھی آج کے 27 جو افراد گرفتار ہوئے ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، 90 روزہ تحویل میں دے دیا گیا رینجرز کے حوالے کے۔ اس میں عامر خان صاحب بھی تھے، متحدہ کی رابطہ سارے لوگ پیش ہوئے؟ نہیں، سارے نہیں ہو سکے کیونکہ عدالتی وقت ختم ہو گیا، تو باقیوں کو بعد میں پیش کیا جائے۔ 27 پیش ہوئے، باقی رہ گئے۔ اس میں سے عامر خان صاحب بھی تھے، اور ان کی جب ان کو پیش کیا گیا تو ہتھکڑی لگی تھی اور آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور تمام کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو وہاں ان کا مکالمہ ہوا جج صاحب کے درمیان، ان کا جو رپورٹ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے جناب، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم عادی مجرم ہیں کہ پٹی باندھ دی، ہتھکڑیاں باندھ دی، اور یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے کہا، جج صاحب نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب کو بھی ایسے ہی پیش کیا گیا تھا۔ تو وکیل جو ایم کیو ایم کے تھے انہوں نے پھر جواب دیا کہ وہ تو مارشاء اللہ کا دور تھا، اب تو مارشاء اللہ نہیں ہے۔ دیکھیے، بھٹو صاحب کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو کبھی پیش نہیں کیا گیا، نہیں کیا گیا، ٹھیک۔ اور عامر خان صاحب کو ہتھکڑی کا جواز تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کو خدشہ ہو تو کوئی ان کو چھڑا لے گا، یا وہ اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، اگرچہ کہ جو اس درجے کا لیڈر ہو ایسے نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ وہ کرتا ہے۔ لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا کوئی جواز نہیں، اور رینجرز کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، اور وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی یہ سختی سے ہدایات دینی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے رینجرز فریق بنی ہوئی محسوس ہو۔ بالکل ٹھیک۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے، ٹھیک، اور کارروائی جو ہے کوئی ذاتی رنجش نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور جس طرح ایم کیو ایم کو ہم نے مشورہ دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی یہ مشورہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو یعنی عامر خان جیسے شخص پر یہ کام، یعنی یہ ظلم ڈھانا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر پیش کیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ معاملے کو بگاڑنے کے مترادف ہے، سنوارنے کے مترادف نہیں ہے۔ آج وقاص علی شاہ کی نماز جنازہ بھی ادا کر دے گی، 25 سالہ یہ نوجوان اور شعبہ اطلاع سے وابستہ تھا، مگر بڑا ذکر کیا آج فاروق ستار نے ان کا بھی، شعبہ اطلاع سے وابستہ تھا جی، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، گھر کا چراغ گل ہوا۔ یہ کہاں ملازم کہاں تھا؟ یہ سر کے پی ٹی میں تھے، کے پی ٹی، کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ جی جی، اور یہ ملیر کے رہائشی تھے۔ دیکھیے، جو ایم کیو ایم کے مخالف ہیں وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگ مختلف اداروں میں بھرتی کرائے ہوئے ہیں جو وہاں جاتے نہیں ہیں، کام پارٹی کا کرتے ہیں، تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب یہ الزام تقریباً تمام سیاسی جماعتوں پر ابھی تو ہم اس پہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے سامنے کوئی متعین جب دوسری چیز آئے گی تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور جو بھی جماعت ہو اگر وہ اس طرح کا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ملیر کے رہائشی تھے، اور بیوہ ان کی والدہ تھی جنہوں نے 7 بہن بھائیوں کو پالا پوسا، اور ان کے سر سے سہارا اٹھ گیا، اور ان کی ہفتے بعد ان کی منگنی طے پائی تھی۔ تو یہ ایک بڑا نقصان، یہ بڑا کہ انسانی المیہ ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لینی چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو وہ اپنے طور پر انگیج کریں، اور کوئی بھی جماعت ہو اس کو سرکاری جو کارکن ہے ان سے جماعتی کام لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سولت مرزا صاحب کی بہن نے ڈیتھ وارنٹ ان کے ایشو ہوئے، مت جیل میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ چیلنج کرتی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ اپیل کی گئی ہے کہ وارنٹ واپس لیے جائیں، لہٰذا اس چیز کو ابھی ڈیلے کیا جائے، روکا جائے۔ دیکھیں، تو جو عدالت کا کام ہے وہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے کوئی حکم جاری کیا ہے تو اس کو ہائی کورٹ دیکھ لے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب 1999 سے یہ مقدمہ جو ہے چل رہا ہے، جی جی، تو اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ اس کو معطل کر سکتی ہے۔ ہمیں کوئی اس میں اصرار نہیں شامی صاحب اب آ کہ گیا، ہر قیمت پر کوئی ڈیتھ وارنٹ ہم نے جاری کروانے ہیں۔ اب آ گیا کوسچن آف دی ڈے آج کے لیے صرف
یہ شبلی فراز صاحب کو 16 ووٹ کہاں سے مل گئے؟ یہ ہوا انتخاب ڈپٹی چیئرمین کا. یہ کہے کہ آج کے دن کا سوال یہ ہے آج کے ہم دن ترجمہ کر لیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے سننے والے انگریزی کے بڑے عالم فاضل ہیں, تو وہ بیچارے جو ہیں ان کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی انگریزی نہیں آتی. ٹھیک. اسحاق ڈار صاحب نے بتایا جناب کہ 96 ووٹ کاسٹ ہوئے ٹوٹل. دیکھیے نہیں, پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انتخاب ہو گیا چیئرمین سینٹ کا بلا مقابلہ. بالکل. رضا ربانی صاحب منتخب ہو گیا. اب اس کے بعد جو اب مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کچھ ان کے ہمنوا, انہوں نے عبد الغفور حیدری صاحب جو ہیں ان کو ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا. ٹھیک. عبد الغفور حیدری جو ہیں ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے مدرسے ہی سے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے اور وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے بلوچستان کی اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں, اب سینٹ کے ممبر چلے آ رہے ہیں, اور ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, سنجیدہ مزاج بزرگ ہیں, اور میرے خیال کوئی 55 سال کے قریب عمر ہونی چاہیے, 55-56 ان کی, اور قلات میں پیدا ہوئے تھے بلوچستان میں. ہاں, یعنی بلوچ ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ ان پر اتفاق ہو گیا. اب بی این پی جو ہے, بی این پی عوامی اور بی ایل پی عوامی اور مینگل, دونوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اب دیکھیے جمہوریت تو پھر میجورٹی کا نام ہے نا, کیونکہ جو ڈاکٹر جمال دینی تھے, جہانزیب جمال دینی, ان کو نومینیٹ کرنے کی باتیں آ رہی تھیں, اور ابھی تک جو میں اسلام آباد سے بات چیت کی لوگوں سے, رپورٹر سے, 2 بجے تک ان کا نام واپس نہیں لیا گیا. 2 بجے کے بعد ان کے نومینیشن پیپر وڈرا کیے گئے. اس کے بعد پھر یہ تو دیکھنا ایک ہی ووٹ تھا نا ان کا, تو نہیں خود بی این پی عوامی اور مینگل کے 3 ہو جاتے ہیں. درست ہے. اب 3 ووٹوں سے آپ ڈپٹی چیئرمین تو نہیں بن سکتے نا. اور اس کے بعد جب وہ جیتے تھے بلوچستان کی اسمبلی میں, وہاں بھی مینگل گروپ جو ہے اس کے 2 ووٹ تھے نا, اور مختلف جماعتوں کے ووٹ ان کو مل گئے. تو اب وہ جمہوریت جو ہے نا, وہ اکثریت جو ہے اس کی حکومت کا نام ہے. اور مولانا عبد الغفور حیدری, پتہ نہیں آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے, کچھ پتہ نہیں, کوئی تیوری چڑھی ہوئی ہے آپ کی, مولانا حضرات سے کوئی اچھے تعلقات نہیں آپ کے. بہرحال تو مولانا عبد الغفور حیدری آپ سنجیدہ بزرگ ہیں, آپ سمجھے ان کو, آپ صرف مولانا نہ سمجھے, اور منجے ہوئے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. چلیے اب وہ منتخب ہوگا, لیکن اب عجیب بات یہ ہے, عمران خان صاحب جو ہیں, پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے, پھر انہوں نے وزیر اعظم کا جو دہرانا تھا اس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا, بالکل نہیں گئے, اور چیئرمین کا جو الیکشن تھا اس میں بھی حصہ نہیں لیا. ڈپٹی چیئرمین کے لیے اپنا آدمی کھڑا کر دیا, شبلی فراز. یہ فراز احمد فراز کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اور اچھے, یعنی ایک سمجھدار ہے. میں نے شاید کسی نے ان کے والد صاحب کی نسبت سے ووٹ دے دی کچھ نہیں. اب دیکھیں والد صاحب کی نسبت سے دے دیے تب بھی اچھا کیا, لیکن میرا خیال اس وقت تو عمران خان کی نسبت سے ملے ہیں ووٹ. اچھا. اب یہ جو شبلی صاحب ہیں یہ کھڑے ہوئے, اب ووٹ ہیں 6 تحریک انصاف کے پاس, ٹھیک, ایک جماعت اسلامی کا آ گیا, سراج الحق کا, ایک ان کے پاس آگے ہمایوں مندوخیل جو پرسوں جنہوں نے جوائن کی, 8 ووٹ آ گئے. اب باقی 8 کہاں سے آئے؟ باقی 8 کہاں سے آ گئے, یہ اب معجزہ ہے. اور باقی 8 کو اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں اندازے کے مطابق, تو جیسے آپ نے پہلے عرض کیا, بی این پی عوامی, بی این پی مینگل 3 ہو گئے, 8 اور 3 11, اور اس کے باوجود 5 ووٹ باقی بچتے ہیں. اچھا, اب آپ بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح آپ کی تیوری چڑھی ہے کچھ, اچھا, اسی طرح کچھ اور بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے جس کی تیوری چڑھ گئی ہوگی مولانا عبد الغفور حیدری پر, اور انہوں نے ووٹ دے دیا, اور وہ بادینی صاحب جو ہیں ان کے بھی کچھ ہمنوا ہو سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن 74 ووٹ ان کو مل گئے, اور ان کو کیا چاہیے. ٹھیک, اب یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کی تیوری بھی چڑھ گئی ہے. چڑھ گئی, ہاں, وہ کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. ناظرین ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جانب سے ڈیوڈ ہیل کو پاکستان کے لیے نیا امریکی سفیر نامزد کیا گیا ہے. وہ سمر کے بعد پاکستان پہنچیں گے, یعنی گرمیوں کے بعد پاکستان پہنچیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کریں گے. رچرڈ آلسن کو وہ ریپلیس کریں گے. کیا اہمیت ہوتی ہے شامی صاحب امریکی سفیر کی پاکستان میں؟ پاکستان میں تو امریکی سفیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اچھا, اور اب تو کوئی حالات بہتر ہیں, ورنہ لیکن ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ امریکی سفیر جو تھا وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا دخیل ہوتا تھا. اچھا, اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایک امریکی سفیر جو ہیں وہ سکندر مرزا جو ہیں صدر ہمارے, ان کے سمدھی تھے, یعنی ان کی بیٹی جو تھی وہ سکندر مرزا کے بیٹے سے بیاہ دی گئی. ماشاءاللہ.
اور وہ روز ملتے تھے تقریباً صدر سے. اچھا. ہاں تو یہ ان کا اور ان کے ساتھ ان کا نو نوچ کا رشتہ بھی تھا. اچھا. اور میرا خیال تو ان کو وہ برج کھیلنے کے شوقین تھے. یہ رشتہ بعد میں دوسرے رشتے میں بدل گیا. اچھا ہاں جب دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا معاملات کی نوعیت ہوگی. پھر یہ جو سقوط ڈھاکہ جب ہوا تو میرا خیال فارلینڈ تھے ہمارے یہاں. اچھا امریکی سفیر جو اس دوران میں یحییٰ خان سے روز ان کی تقریباً ملاقات ہوتی تھی, ان کے ساتھ وہ محفل لگاتے تھے. ٹھیک. تو اور اسی سے یحییٰ خان میرا خیال مطمئن ہوتے تھے بس امریکہ ہماری پشت پر ہے. تو پھر جب یہ جو ہماری بے نظیر بھٹو آئیں تو یہ تو اس زمانے میں اوکھلے صاحب تھے. اچھا. تو وہ تو اتنے دخیل تھے کہ جو ہمارے افغان سیل کی میٹنگ ہوتی تھی نا اس کے اندر تکلیف رکھتے تھے. اچھا. ہاں ان کو بلایا جاتا تھا. اس حد تک انہیں دسترس تھی. ہاں جی معاملات. بے نظیر بھٹو اس وقت امریکیوں کی بڑی محبت میں مبتلا تھے. اور یہ ہمارے جو ایڈمرل سروہی تھے ان کو وہ ریپلیس کرنا چاہ رہی تھی. اس کے لیے انہوں نے مدد مانگ لی ان سے. حتیٰ کہ جب انہیں اطلاع یہ ملی کہ غلام اسحاق خان جو ہیں ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اوکھلے صاحب کی طرف پیغام بھیجا کہ بھی کچھ کریے. اچھا. لیکن شامی صاحب کچھ ایسے سفیر بھی رہے پاکستان میں امریکہ کے جن کو اپنی گورنمنٹ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اختلافات رہے پالیسی کے اوپر. یہ جو ہمارے اس سے پہلے رچرڈ آلسن سے پہلے کیمرن منٹر تھے, این پیٹرسن تھی. این پیٹرسن بھی چلی گئی تھی پہلے وقت سے اپنے ٹینور پورا کیے بغیر. لیکن یہ جو منتر تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی اب ایک قسم کی سبکدوشی لے لی تھی. اچھا. کیونکہ ان کو غصہ یہ تھا کہ یہ سی آئی اے جو ہے اس نے یہ قبضہ کر لیا ہے ڈپلومیٹک جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر. گویا سفارت کاری پر غالب آ گئے تھے سی آئی اے کے ڈیسیجن اور پینٹاگون کے ڈیسیجن. یہ ان کی وجہ بنی وجہ تھی. تو ان کا یہ جس وقت اسامہ بن لادن پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سلالہ چیک پوسٹ تھی اس پر حملہ ہوا ہے, پاکستانی نوجوان اس میں شہید ہوئے. تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان تلخی نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی. تو یہ انہوں نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی کارروائی ہونے والی ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر معذرت کی چلے گئے اور بسنت مشکل پھر ہیلری کلنٹن نے افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد نیٹو کی سپلائی جو روک لی تھی معاملات بہتر ہوئے تھے. اب ڈیوڈ ہیل صاحب کی بات کر لیں. جو رچرڈ آلسن ہے ان کے زمانے میں تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہوئے. ہاں خاصے بہتر. اور ان میں بہت سی رکاوٹیں دور ہوئیں. افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس میں ایک اضافہ ہوا. تو اب یہ آئے ہیں ڈیوڈ ہیل. اب ڈیوڈ ہیل کا زیادہ عرصہ گزرا ہے مڈل ایسٹ کا. ویسے یہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے یہ بھی. اچھا. اور رچرڈ آلسن بھی کیریئر ڈپلومیٹ تھے. اور یہ جو ہیں لبنان میں رہے ہیں, اردن میں رہے ہیں. پھر یہ جو اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے لیے اسپیشل انوائے بھی رہے ہیں. اور سعودی اچھا عربی بولتے ہیں. ہاں یہ ان کے بارے میں پتا چلا کہ عربی بڑی فلوئنسی, عربی زبان پہ بڑی ان کو قدرت ہے. تو یہ ان کی تقرری اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اور ان میں جو پیچیدگی واقع ہو رہی ہے آئی ایس کے آنے کے بعد داعش کے, تو ان کا یہاں آنا کافی معنی خیز ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ان کا بڑا گہرا ادراک ہوگا ان کا. اور دیکھیے آپ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. شامی صاحب آج جب آفس آ رہے تھے تو مور روڈ پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے بینرز لگے چھوٹی چھوٹی. ان میں گھی میلز مالکان کو متوجہ کیا گیا اور عوام الناس کو یہ پیغام دیا گیا کہ 15 روپے فی کلو یا پر لیٹر ہم نے کمی کا کہہ رکھا ہے. جو مہنگے بیچیں ان کے خلاف اختلاف فلاں نمبر پر دیں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا. اخبارات ہیں ان کے صفحات پر آج بڑے بڑے اشتہار چھپے ہیں. ٹیلی ویژن پر حکومت پنجاب کا اشتہار چھپ رہا ہے. حکومت پنجاب یہ کہتی ہے کہ 15 روپے جو ہیں فی لیٹر قیمت کم کرنی چاہیے گھی مالکان کو. گھی مل مالکان جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہے. آج کئی فیکٹریاں جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو سیل کیا گیا. گجرانوالہ میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. کئی دکاندار ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا. تو یہ کل جو ہم نے گفتگو کی تھی چودھری وحید صاحب آئے تھے منزا گروپ کے اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا. آج ہمارے ساتھ شفیق چودھری صاحب وزیر صنعت جو ہے وہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میرا جی السلام علیکم چوہدری صاحب. وعلیکم السلام جامی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کیوں مل مالکان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟
شامی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے کم از کم خیالات جو ہمارے گورنمنٹ کا جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. غبار نکال سکے کم از کم. نہیں غبار نہیں ہم نکالتے. ہم تو ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. جی فرمائیے پھر. شامی صاحب پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی گھی بنتا ہے وہ پام آئل سے بنتا ہے اور وہ ملیشیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم سالانہ تقریباً 35 لاکھ ٹن جو ہے ہم پام آئل جو ہے امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور پچھلے 7 ماہ سے پام آئل کی قیمت جو ہے $170 پر ٹن کم ہوئی. ٹھیک. اور جس کی وجہ سے ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا کہ آپ برائے مہربانی کہ دیکھو اتنا مطلب کہ ریٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں اپنے پام آئل کے اور اس کے ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں تو آپ مہربانی کریں. ہم نے ان کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے ساتھ 3-4 میٹنگیں کی کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ریٹس کم ہوئے ہیں تو کم از کم پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے. آپ پچھلے 7 ماہ سے کم از کم اربوں روپے آپ کما رہے ہیں. لہذا ہماری ان سے ہاں جی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریٹ گزشتہ 6 ماہ میں مسلسل کم ہوتے چلے گئے ہیں اور ایسے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آج تیل کی قیمت نہیں ہے, خوردنی تیل کی وہ قیمت نہیں ہے جو 6 مہینے پہلے تھی. اس میں ہر ماہ کمی ہوتی رہی ہے, اس لیے اب مزید کمی نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس ان کا پچھلے 6 سے 7 ماہ کا ڈیٹا موجود ہے جس میں ہم بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے $170 پر ٹن جو ہے اس میں کمی آئی ہے پچھلے 7 ماہ سے, جس میں سے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں. ہم کے ساتھ میٹنگ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تو 37 میں سے 20 ملیں بند پڑی ہیں. اگر اتنے اربوں روپے کما رہے ہوتے لوگ تو ساری ملیں چل رہی ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ اگر مثال کے طور پہ ان کی یہی بات ہے کہ پنجاب میں ملیں بند ہیں ڈیو ٹو گیس اور انرجی کی وجہ سے, ان کے پلانٹ جو ہیں کراچی لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اگر پام آئل کراچی آئے گا تو اس کی ٹرانسپورٹیشن جو لاہور کو ہونی تھی اس پہ اور اخراجات ہونے تھے. اس سے تو اور زیادہ بہتر ہوا کہ اگر انہوں نے کراچی سے پروڈکشن لگا کر وہ اپنے پنجاب کو انہوں نے اپنی منڈی بنایا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں گھی بناتے ہیں, آپ دیکھیں ڈیزل نہیں, کئی لوگ تو یہاں بھی بناتے ہیں نا. آپ ایک بات بتائیں مجھے, آپ نے کوئی انڈیپینڈنٹ آڈٹ کرایا کہ یہ قیمت کا تعین کر سکے یا کمی کا تعین کر سکے؟ ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کیے. ہم نے اپنے جو ان کے جو جتنے ان کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ قائم کیا. مگر کنسلٹنٹ تھے ان کو بلایا. صاحب یہ عجیب بات نہیں ہے. میرے پاس ایک فہرست رکھی ہوئی ہے, اس میں ہر کمپنی کی قیمت مختلف ہے. گھی کی ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے 184 روپے کے جی ہے, صوفی بناسپتی 180 روپے کے جی ہے, کشمیر بناسپتی 172 روپے کے جی ہے, تلو بناسپتی 148 روپے کے جی ہے, یہ کسان بناسپتی 180 روپے کے جی ہے, شان کوکنگ آئل 150 روپے کے جی ہے. تو آخر آپ نے قیمتیں یہ مجھے بتائیے کہ ایک ہی چیز ہے وہ مضر صحت تو نہیں بک سکتی نا مارکیٹ میں. ایک ہی پروڈکٹ ہے, آپ نے اس کی کیسے اجازت دی ہوئی ہے کہ ایک کمپنی اس کی کوئی قیمت مقرر کر لے, دوسری کمپنی کوئی قیمت مقرر کر لے معیار کے نام پر؟ آپ دیکھیں معیار کے بعد اس میں جو ہے بہت ساری پیوریفائی مطلب کہ فیکٹریاں ہیں جو اس کو مطلب کہ ریفائن زیادہ کرتی ہیں. دوسرا کیا وہ جو دوسری فیکٹریاں جو بیچتی ہیں وہ مضر صحت ہوتا ہے؟ نہیں دیکھو اس میں وٹامن جو ہے نا, جو یہ وٹامن ڈالتے ہیں وٹامن اے اینڈ بی سی جو ہے اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس سے اس کی پرائس اپ ہوتی ہے. نہیں چوہدری صاحب پھر آپ کو کوئی سٹینڈرڈ فارمولا تو ہونا چاہیے نا کہ تمام یہ سارے تیل اس طرح کے ہوں گے, ان کی یہ کوالٹی ہوگی اور قیمت ایک ہو جانی چاہیے سب کی. بالکل اسی طریقے سے ہر پیمانے سے ان کو چیک کیا جاتا ہے. ہماری لیبارٹریز ہیں جہاں اس کو چیک کرتے ہیں. ہر کمپنی مگر چوہدری صاحب ہر کمپنی کی قیمت الگ الگ ہے. ایک 180 روپے وصول کر رہی ہے, ایک 150 روپے وصول کر رہی ہے. اب دیکھو نا یہ خریدار کی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں. جیسے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے جو کمپنیوں کے نام بکتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خریدار کی پسند ہے تو اس پر آپ چھوڑ دیجئے, آپ کم سے کم قیمت مقرر کرتے ہیں. ہم جو چاہتے
دیکھو اگر ایک چیز کی کمی ہوئی ہے تو ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ پرافٹ جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالیں. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. چوہے صاحب کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. اور 13 مارچ 1993 کو یہ انقلابی شاعر اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج ان کی 22ویں برسی ہے. تو حبیب جالب جو ہیں وہ عوامی شاعر تھے. انہوں نے عوامی جذبوں کو زبان دی اور بڑے بڑے شاعر رہ گئے. دیکھیے منہ میں گھنگھریاں ڈال کے بیٹھے رہے اور وہ عوام کے ترجمان بن گئے. بڑے تعلق تھے ان سے، بڑا قریبی میرا، بڑے واقعات ہیں ان کے، لیکن وقت جو کم ہے. بہرحال ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کل ان کی یہ برسی ہے. ہم نے آج ذکر اس لیے کیا کہ ہمارا کل شو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پھر کسی دن تفصیل سے تذکرہ کریں گے ان کا. اور ابھی آپ دیکھیے کہ چودھری وحید صاحب کا فون آیا تھا. وہ کہتے ہیں ہر گھی کے اندر وٹامن اے اور ڈی کو شامل کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کیونکہ کوئی گھی مضر سے تو نہیں بک سکتا نا. تو پھر کس طرح گھی کی قیمتیں مختلف رکھی گئی ہیں اور ہر کمپنی کو اجازت دی گئی. اب یہ ہمارے عمیر میاں کہتے ہیں کیپٹن کہ جی دل وناسپتی جو ہے وہ 150 روپے کے جی 150 ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ ڈاکٹر زینت ہیں جو کام سیٹ کی مارکیٹنگ شعبے کی سربراہ، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ قیمتیں اس طرح مقرر ہونی چاہیے کہ اس کو بڑھایا نہ جا سکے. یہ قیمتیں طے کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ اس میں مجھے خلل معلوم ہوتا ہے. پروسیجر ہو سیٹ. کاشف شامی صاحب نے کہا جی یہ قیمتوں کے معاملے میں مختلف کمپنیوں کی، یہ تو وزیر صاحب کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا. چلیے جناب یہ تو آپ کی مرضی. اصل بات یہ ہے، اور یہ ہمارے بہر اللہ ہزاروی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہاں لوگوں کی برآمدگی کے حوالے سے وہ ان کو کوئی اس میں بات بنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ممتاز اقبال ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹی باندھی گئی ہے نا ان کی آنکھوں پر عامر خان کی، لگتا ہے کسی رینجر اہلکار نے ملی بھگت سے ان کی پٹی باندھ دی ہے. اب یہ ان کا یہ سوئزن ہے. اچھا، یہ حافظ انوار صاحب ہیں لاہور سے. حافظ صاحب وقت کی قلت ہے، مختصر کہیے گا کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں؟ سر تو نام کی درستگی تھی کہ حافظ انوار نہیں ہے، حامد انوار نام ہے. جناب حامد انوار صاحب. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج شامی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال صحیح ہے یا غلط ہے. مجھے لگتا ہے سندھ جو ہے وہ گورنر راج کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک نہیں، گورنر راج یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ایک طرف کر دیں گے اور ساری سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنائیں گے. تو ساری اپنے سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر معاملات درست کرنے چاہیے. صرف مجرموں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کو اگر سیاسی طور پر کوئی خرابی کی جائے گی تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا. یہ سلیم آفریدی صاحب کہتے ہیں پشاور سے کہ جناب ایم کیو ایم غلط بیانی کر رہی ہے، ہم نہیں مانتے. چلیے نہ مانے جناب، اپنا موقع. یہ تو پی ٹی آئی کے ہوں گے. اچھا سر، 15 تاریخ کو پاکستان کا انتہائی اہم میچ ہے آئرلینڈ کے خلاف، 2 روز. ٹھیک ہے. اور اس میچ میں جیت انتہائی ضروری کوارٹر فائنل میں جانے کے لیے. اور آئرلینڈ کے خلاف میچ کی یادیں پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. جو اس سے پہلے میچ کھیلا تھا پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہی نہیں بلکہ باب وولمر بھی اس میچ کے بعد رخصت ہو گئے، آن جہانی باب وولمر. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. ماضی جو ہوتا ہے نا جی وہ دہراتا نہیں ہر وقت. انشاءاللہ ماضی سے سبق سیکھتے انشاءاللہ. لیکن ایک گزارش تھی ٹیم کے لیے اور اب آپ قوم جب کے کسی لیے. کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں نا تو اس کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کا مرثیہ نہیں پڑتے. ٹھیک، لیکن ایک گزارش تھی وہ تو سن لیجیے. وہ گزارش یہ تھی کہ پاکستان کو اللہ کرے پاکستان اچھا کھیلے، جیتے. اگر پاکستان ٹیم آئرلینڈ کے خلاف یہ میچ جیتی ہے، کوارٹر فائنل میں جاتی ہے، تو
تو ایک سجیشن ہے کہ اس جیت کو آن جہانی باب وولمر کے نام کیا جائے، کیونکہ یہ تو میرا خیال یونس خان کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں آپ. جی یونس خان کے موقف کی میں تائید کر رہا کسی ہوں. کے نام کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ. تو وہ ان کے نام کیا چلیے جانا آپ چاہیے. کسی نے کے ساتھ تو ملے نا، یونس خان کے ساتھ تو آپ کے خیالات ملے. بالکل. کال ہے جی ہمارے ساتھ کوئی؟ کاشف صاحب ہیں لاہور سے. کاشف صاحب کہیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بات کر رہا ہوں جی. میں گھی کی قیمتوں کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جلدی سے یہ 3 فیکٹر اس میں ہیں جی. RBD پام آئل امپورٹ کرتی ہیں گھی فیکٹری. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز تھی جی پیٹرول. اور تیسری چیز اس میں جو ہے ان کا پروڈکشن فیکٹرز میں وہ تیسری چیز ان کی آتی تھی کاسٹ آف پروڈکشن، جو اس میں یہ لیتے ہیں اپنی ریٹ وغیرہ. تو تینوں چیزیں لاسٹ ایئر رمضان سے، جو لاسٹ ایئر رمضان میں میکسیمم پام آئل کی قیمتیں $947 تک گئی. اس کے بعد یہ $637 کے قریب پام آئل اس وقت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جی ایوریج جو پروڈکشن 90% یہ 3 چیزیں ان کو کاسٹ کرتی ہیں، 30% تک ریڈیوس ہوئی ہے. وہ گھی مالکان یہ کہتے ہیں وہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر چکے ہیں، ہر مہینے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، دیکھیے یہ فیکٹریاں جو ہیں حکومت نے تو نہیں چلانی، بالکل چلانی تو مالکان نے ہے. تو پھر ان سے کوئی بیٹھ کے بات کی جائے، یہی بہتر بات. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. حبیب جالر صاحب کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے ایک شعر پر پروگرام ختم کریں گے. حال اب تک وہی ہے فقیروں کے، حال اب تک وہی ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مخروس، پاؤں ننگے ہیں بے نظیر. آپ کا شمار فقیروں میں ہے یا امیروں میں ہے؟ فقیروں میں. نہیں، یہ تو آپ پریٹینڈ کرتے ہیں. نہیں، ہم اصل میں آپ جیسے لوگوں نے فقیری کا بھیس بدل کر امیروں کو یہ ہم ٹرو فالوورز پہ ڈیبیٹ ادھار رہے سر. آپ کے شعر جو پڑھتے ہیں نا رقت طاری کرنے کے لیے، یہ ہم دل سے پڑھتے ہیں. آپ کا حال جو ہے نا اپنا وہ اس کا ساتھ سر ہم دل سے پڑھتے ہیں، اسی لیے دل سے نکلتی بات ناظرین تک اثر رکھتی ہے اور پسند بھی کرتے ہیں. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ادھار رہی ہے آپ کے ساتھ. آپ کی شخصیت ساتھ نہیں دیتی. لیکن سر شخصیت کا کیا ہے؟ وہ تو پروفیشنل ہے، سلطانی بھی عیاری پروفیشن کا تقاضا ہے شامی صاحب، اس کے لیے ہمیں اس طرح بیٹھنا پڑتا ہے. ناظرین آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. الحمدللہ.